आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी सहारा कश्मीर का खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त छतरपुर इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन आज हम आज़ाद प्लेसमेंट जो यहाँ के नौजवान को रोज़गार फराहम करता है, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज़ाद प्लेसमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए नाज़रीन उनसे बात करते हैं, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे आज़ाद प्लेसमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप सबसे पहले अपना हमारे नाज़रीन को नाम अपना बताइए। जी, मैं वैसे मौलाना मोहम्मद आज़ाद, मैनेजिंग डायरेक्टर आज़ाद प्लेसमेंट सर्विस ऑल इंडिया। तो हमारा ये इदारा है जो आज़ाद प्लेसमेंट सर्विस ऑल इंडिया, तो इनका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका भी खैर मकदम है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। कासिम साहब, हम ये जानना चाहते हैं जो हमारे नौजवान बेरोज़गार है, आपने उनके लिए एक जॉब यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ बेरोज़गार नौजवानों के लिए, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज तक आपने कितने नौजवानों को यहाँ पर रोज़गार फराहम किया और उनके लिए क्या स्कीमें आज आपने लाई वहाँ दिल्ली? आप कुछ माशाल्लाह का काफ़ी टाइम से दिल्ली में थे, उनके लिए क्या आपने क्या वहाँ लाया? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट जो है ये एक रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पर हम पिछले 15 सालों से ये हमारा प्लेसमेंट जो चल रहा है। और जैसे कि प्लेसमेंट जो होते हैं उनसे ये थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि हमारा जो प्लेसमेंट है ऑल इंडिया के अंदर ये मुल्की लेवल पे जितने भी काम करता है, तो कुछ चीज़ें इसकी जो हैं वो जो बिल्कुल उससे हटकर है कि एक तो सबसे पहला हमारा मुद्दा और मकसद ये रहता है कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं, लिखे पढ़े हैं, उनको मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के अंदर रोज़गार दिलवाना। और उसके साथ साथ जो ज़िंदगी के माशरे के साथ जितनी भी दूसरी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं नौजवानों के ताल्लुक़ से, बेरोज़गारी के ताल्लुक़ से या किसी भी इमदाद के ताल्लुक़ से, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं हम प्रोवाइड करते हैं। और पिछले 15 साल से, जैसे कि आपको मालूम है, तो आप देखते रहते हैं ऑनलाइन कि हमारा ये इदारा 15 साल से काम कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, नौजवानों को हम हर वक्त उनकी जो है उनके मदद करते हैं और उनको रोज़गार दिलवाते रहते हैं, ऑल इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर हों वो, इंशाल्लाह। सर आप मुझे बताया आज तक आपने कितने नौजवानों को यहाँ पर रोज़गार फराहम किया? देखिए, हमारे सबसे पहले हमारा एक हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, चांदनी चौक में, और उसके साथ जो दूसरा है वो मेलाड मुंबई के अंदर है, और तीसरा ऑफिस हमारा जो हेड ऑफिस है जम्मू कश्मीर का वो गांधी नगर जम्मू में है। तो ऐसे तो लातदाद जो कसीर तादाद में लड़के हैं जिनको हमने आज तक रोज़गार दिलवाया है। तो इसमें हर महीने 2 महीने के बाद हमारी जो वैकेंसी निकलती है, बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट होता है इसका, हर 2 महीने के बाद हम तकरीबन 800, 700, 500 या 200 लड़के तक कम से कम हम रिक्रूटमेंट लेकर आते हैं। तो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर उनको हम जो है जो अपनी तरफ से जो प्लेसमेंट की तरफ से उनको हम रोज़गार मुहैया करते हैं। सर आप मुझे बताइए, ये जो रोज़गार आप मुहैया करते हो हमारे नौजवान, इसमें हमारे में जो बेरोज़गार में आते हैं वो फीमेल भी आते हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं, कुछ नौजवान हैं, ज़्यादातर आप किसको प्रेफर करते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि हम तरजीह देते हैं लिखे पढ़े नौजवान। तो उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है कम लिखे पढ़े नौजवान, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जो हैं रोज़गार के मौक़े हमारे पास होते हैं। और तीसरे वो लोग जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसमें हमने कोविड के दौरान में हो या उसके आगे पीछे हो या हर वक्त किसी भी वक्त अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बहुत सारे आते हैं हमें किसी तरीके से थोड़ा सा जो है इमदाद की जाए,
تو ہم اپنا کوئی کاروبار شروع کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے خاص کر جموں کشمیر کے اندر یہاں پہ بے روزگاریاں بہت ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ یہاں کا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا گورنمنٹ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ تمام نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتا ہے، اس لیے ہمارا یہ کوشش رہتا ہے، اور خاص کر ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر ہم نے ایک کمیٹی رکھی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں یہ بتاتے چلوں کہ خاص کر ہندوستان کے سب سے بڑے 2 ادارے ہیں۔ ایک وہ ادارہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ، جس کی وجہ سے، جس کی قربانیوں سے آپ اور میں آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے پاس تشریف فرما ہیں، وہ جمعیت علماء ہند جو ہے ہندوستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور جنہوں نے سب سے بڑا رول ادا کیا تھا انگریزوں سے ہمیں یہاں آزاد کرنے میں۔ تو ان کے جو بڑے بڑے اچھے حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہے، جو ہم مختلف طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کی ایک مدد کرتے ہیں ہر وقت۔ اور دوسرا وہ ادارہ جو اس کے بعد آتا ہے سپریم کورٹ کا ہمارا، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہر جو ہائی کورٹ ہیں ان کے جتنے بھی اچھے وکلاء ہیں، سینئر وکلاء ہیں، ان کو ہم نے ساتھ میں رکھا ہے، تاکہ ہمارا نوجوان جو ہے کوئی بھی کام ہمارا ہو وہ ہو ان لیگلی نہ ہو، وہ لیگلی ہو، اور قانونی طریقے سے ہم جا کر ان کو روزگار یا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ہم جا کر حل کرواتے ہیں اور ان کو روزگار بھی دلواتے ہیں انشاءاللہ۔ سر مجھے بتائیے کہ ہمارے نوجوان اگر آپ سے جڑنا چاہیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کچھ فیس لگتا ہے یا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہر ایک پلیسمنٹ جو ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا، اس کا فیس ہوتا ہے باضابطہ تمام چیزیں، لیکن ہم نے آج تک 15 سال سے ہمارا جو ادارہ ہے یہ NCT آف گورنمنٹ آف دہلی کے انڈر میں ہمارا اس کا پروموشن ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے اندر جتنا بھی فیس ہمیں آتا تھا ہم نے آج تک فیس بالکل اس کا نہیں رکھا ہے، اور نہ ہم فیس لیتے ہیں۔ ہم الگ سے جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے، اگر کسی کو جیسے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہاں سے کرتے ہیں، فیس ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ خالی وہ آدمی آ جائیں جو کام کرنے کے قابل ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں، وہ آ جائیں، ان کو کس طریقے کا کام چاہیے ہوگا، ان کی جو ہے فیلڈ کیسا ہے اور کس فیلڈ میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کو وہ زیادہ چاہتے ہیں، تو اس میں ہم اس کو جو ہے روزگار مہیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا آپ نے یہاں نوجوانوں کے لیے قدم اٹھایا، یہ سراہنے کی بات ہے۔ سر مجھے بتائیے کہ آج کل ہمارے سماج میں زیادہ سوسائٹی کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان آئے دن ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، آئے دن خودکشی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے جاننا کی کوشش کریں گے اسے کیسے روکیں گے؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، اور بہت بڑا مدعا ہے یہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کا، اور ہماری جو یہ بے روزگار یوتھ ہے ان کا یہ مسائل ہیں، یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ ہماری سب سے جو کمزوری ہے وہ ہمارا، آپ نے دیکھا کل سے بھی ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوپر کے اندر ایک مسئلہ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر میں ہر روز ہوتے رہتے ہیں 4 دن 5 دن کے بعد، کہ کوئی نہ کوئی ڈپریشن کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں لڑکے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آج کا نوجوان جو آنے والے دور میں اس قوم کے لیے رہبر بن سکتا ہے، اگر آج اس کی یہ سوچ ہو کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتا، وہ کل قوم کو کیا چلائے گا؟ تو اس میں سب سے پہلے بنیادی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ بنیادی یہاں پہ ہم سے غلطی کہاں پر ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے، بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارا اتنا اچھا مذہب ہونے کے ناطے، ہم اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتے جس سے ہم اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کا، ایک نوجوان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہو اور پھر وہ یہ تصور کرے کہ میں خودکشی کروں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خودکشی کرنے والا نوجوان جو ہے وہ جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسی طریقے سے قیامت تک اس کے ساتھ وہی حالات ہوتے رہیں گے، یا اگر کوئی پھندا لگائے گا اس کو وہاں قبر میں بھی وہی عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک، اور اگر کوئی چھلانگ مارے گا اس کو ایسی سزا ملتی رہے گی۔ مطلب کتنا سخت عذاب ہے۔ اور دوسرا وہ نوجوان جو ڈپریشن میں آ گیا ہے اور ڈپریشن کی زندگی وہ جیتا ہے، مطلب مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، آپ مجھے دیکھیے، میں بھی کوئی اتنی بڑی فیملی سے، امیر فیملی سے نہیں تھا،
اور جب میں یہاں سے نکلا, چھوٹے سے علاقے سے نکلا, آپ کو معلوم ہے, تب آپ آج جا کر اللہ کے مدد سے سینکڑوں لوگ میرے انڈر میں کام کر رہے ہیں. بڑے بڑے LLB جب میرے پاس فائل لے کر آتے ہیں, حالانکہ میں نے دینی لحاظ سے اچھی ڈگریاں کی ہیں, دنیاوی لحاظ سے میرے پاس بھی اتنی کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے. جب میرے پاس وکلا آتے ہیں کہ ہمیں یہ پوسٹ ہونا چاہیے, آزاد صاحب ہمیں اس کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں, تب مجھے شرم آتی ہے. دیکھو میں ناچیز ایک شخص ہوں, یہ ڈگریاں کر کے میرے پاس, تب کہ جب میں نے دیکھو ایک انسان کو اللہ پاک نے فرمایا, یہ تمام چیزیں جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ خودکشی کی جو بنیاد ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. آج کا نوجوان جو ہے یہ بالکل بے حس ہو چکا ہے. آج کا نوجوان جو ہے احساس کمتری ہے اس کے اندر. آج کا نوجوان جو ہے یہ دین سے ہٹ کر دنیاوی ڈگریاں اگر اس نے کی, لیکن اس نے قرآن پاک اور ہمارا جو دین ہے اس کو سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, ڈپریشن ہے, یہ خودکشیاں ہیں, یہ مایوسی ہے آج کل, تو یہ آتی کہاں سے ہے؟ قرآن پاک نے مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے بڑا سبق ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شیطان ایک جگہ انسان سے یہ کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر. یہ اصل میں شیطان کی ایک چال ہے. قرآن پاک کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے. کس چیز سے ڈراتا ہے؟ فقر سے, کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, تم وہ نہیں کرو گے, تمہیں روزی نہیں ملے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ خالی مجھے آپ نے لیے روزی کمانی یا کھانا ہے, پھر تو ہم سے جانور بہتر ہے. ایک جانور صبح اگر نکلتا ہے وہ شام کو وہ بھی اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے. ایک انسان کی جو ہے اس کی دیکھو محدود نظریہ اس کا ہونا چاہیے کہ میں اگر کماؤں. دیکھو میں یہاں سے نکلا ہوں چھوٹے سے گاؤں سے, دہلی میں ہمارا آفس ہے, اللہ کے کرم سے ممبئی میں بڑے بڑے آفیسروں سے جڑے ہم, تب ہم جا کر 10 آدمی کو اور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر میں بھی یہاں بیٹھ جاتا, ہر ایک انسان کو احساس کمتری کے اندر یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ مبتلا ہیں, باقی کچھ نہیں. دیکھیے آج کل کا میں یہ سوچ رہا تھا, ایسا دور ہے جو شخص آج کل پڑھائی نہ کر سکے, جو شخص آج روزگار نہ کما سکے اس ٹیکنالوجی دور کے اندر, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی روزگار کما سکے گا. دیکھیے اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ میرے پاس موجود ہیں. یہ آپ نے ابھی جو مائک لی ہوئی ہے, ایک وقت خانیار کے اندر یہ میڈیا والے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے 1994 میں یہاں سے گھر سے نکلا ہوں. خانیار میں نے پڑھایا ہے ایک کالج کے اندر, اورینٹل کالج تھی. وہاں پہ ایک میڈیا والا آتا تھا ہمارے یہاں, تو 2-2.5 لاکھ کا کیمرہ ہوتا تھا اس کے پاس. اس کے بنا یہ چیزیں تو تھی نہیں, موبائل آپ کو پتہ. آج دیکھیے ایک آدمی اگر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہے, وہ 5,000 10,000 کا موبائل لاتا ہے, وہ وہی کام کر رہا ہے جو 2.5 لاکھ والا کر رہا تھا. یہ چیزیں مطلب آج میسر ہے ہر چیز, لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے. دیکھو جب آپ گھر سے نکلیں گے, دوسرے علاقے میں جائیں گے, سفر کریں گے, انسان تو اسی کے لیے جدوجہد کرنا ہے, تبھی جا کر اس کو منزل ملتی ہے. اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے, کسی کے اوپر یہ ڈال کے ہمیں گورنمنٹ نوکری دے گا, آپ نے حالات خود دیکھے, کون نوکری دے سکتا ہے, کس کے پاس آج کل نوکریاں ہیں. اور ہمارے نوجوان 2-3 چیزوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک سب سے پہلے موبائل جو ہے اچھی طرح سے اگر اس کو استعمال کریں گے تو اچھا ہے. اس کے اوپر ہماری زندگی, آپ نے دیکھا کہیں لوگ وہ گیم کھیلتے کھیلتے ڈپریشن میں آ گئے. کتنا ٹائم ان کا ضائع ہوا ہے. ایک گیم ایسا ہے جس کی وجہ سے اگر آج ان کو نہیں مل رہا ہے تو وہ ڈپریشن میں آ گئے. اسی طریقے سے کہیں نوجوان ہمارے کشمیر کے اندر ہیں جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں, روڈوں پہ چل رہے ہیں, ان کو کیا ملتا ہے اس چیز سے؟ اچھا اسی طریقے سے ہم اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم روزگار کوئی پیدا کریں, خود بھی کمائیں اور دوسرے کو بھی دیں. محدود نظریہ نہیں ہونا چاہیے, محدود نظریہ ہونا چاہیے ایک انسان کا کہ اگر میں کروں میرے ساتھ اور 4 ان کو فائدہ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. تو یہ ہماری کیا ہے کہ مایوسی ہے, جو مایوسی مسلمان کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کی آخری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان جا کے خودکشی کرتا ہے. قاسم صاحب, یا کیا ہمارا رول سیٹلمنٹ نہیں بنتا جو ہماری ماشاء اللہ ہم کشمیر میں سب مسلم لوگ رہتے ہیں, کہ ہمارے ہر گاؤں میں ہر محلے میں مسجد کمیٹی ہوتی ہے, اس کا ہم بولتے ہیں پیسے جمع کرتے ہیں. کیا وہ ہمارا اس میں اہم رول نہیں بنتا؟ اگر ہم کسی پڑوسی کو دیکھیں گے کوئی مشکلات میں, اس کا یہ نہیں بن سکتا ہم اس کو ہیلپ کریں؟ دیکھو اصل میں جو ہمارا مذہب ہے نا, وہ دین اسلام جو ہے یہ سب تمام انسانیت سکھاتا ہے انسان کو. ہر ایک انسان جو ہے, انسان کہتے کس کو ہیں کہ یہ دوسرے کی مدد کرے.
ورنہ میں نے پہلے ہی عرض کیا آپ کے سامنے کی 2 جانور ہیں وہ بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں نا. انسان کا اور ان کے پالنے میں بڑا فرق ہونا چاہیے. دیکھیے بیت المال بنتا ہے, یتیم ٹرسٹ بنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر جگہ یہاں پہ بہت کمزوریاں ہیں ہمارے یہاں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ لاک ڈاؤن کے آس پاس ہم دہلی میں تھے, ایک چور کو پکڑا گیا جس نے کسی کے بٹوا اٹھایا تھا جامع مسجد کے پاس میں کہتا ہوں دہلی کی بات ہے. دیکھیے جب اس کو لوگوں نے پیٹا ویٹا تو یہ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے پھر یہی ہوتا ہے. لاسٹ میں ہم نے 2-4 آدمی ہم آئے, ہم نے لوگوں کو سلجھایا تو وہ پولیس وغیرہ آگے سب کچھ مسئلہ ہوا. تو ہم نے اس کو کہا کہ اس کو آپ مت کچھ کہیے. تو جب ہم نے اس کی تمام سچویشن ہم نے کہا دیکھیے آپ دیکھتے نوجوان ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کو. تو جب ہم نے اس کو ساتھ لیا, ہم نے کہا آپ کہاں رہتے ہو, اس نے کہا فلانی جگہ فلانی جگہ. تو ہم نے کہا شاید ایسے. پھر آج جب ہم وہاں پہ پہنچے اس کے گھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 2-3 واقعات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ انسان کو رو جاتا ہے وہاں پہ. تو اس کے بنا کوئی بھی اگر کتنا بھی سخت دل انسان ہو وہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا. جب ہم اس کے گھر میں گئے 4 بچے تھے, اس وقت لاک ڈاؤن کا دور چل رہا تھا تو حالات خراب تھے. تو ان کے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی. پھر جب وہ رونے لگا اس نے کہا کہ زندگی میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. پھر ہم نے اس کی ہیلپ بھی کی, دوسرے بھی آئے, تیسرے. مطلب ہم دوسرے کی مجبوری نہیں دیکھتے. دیکھو کام آنا چاہیے. مقصد یہ ہے بیت المال بنتا ہے ہر محلے کے اندر, یہ بننا چاہیے. وہاں پہ جا کے جتنے بزرگ ہیں, محلہ کمیٹی ہیں, ان کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے محلے کے اندر کیا کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سو رہا ہے, کیا کہیں بیوائیں ماتیں ایسی ہیں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے. آج سردی آ گئی ہے مات, اس سردی کے اندر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے کہ ایک انسان کہتا ہے نہیں میں کما لوں اور میں اچھی سروس کر لوں, میں اچھے پیسے جمع کروں اور میں کھا لوں, جب تک ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے تب تک ہمارے یہ معاشرہ جو ہے یہ سدھرے گا نہیں. تب تک قاسم صاحب آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ جی بس میرا یہ میسیج ہے کہ اپنا سب سے پہلے قیمتی ٹائم ضائع نہ کریں. دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں, اور ساتھ میں فرمایا ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر میری نعمت ایک انسان اگر گننا شروع کرے گا تو یہ گن نہیں پائے گا. حالانکہ باقی نعمتیں چھوڑ دو, پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے اگر خالی یہ آپ نے جسم کے اوپر نظر ڈالے گا میں نے اس کو کیا کیا دیا ہے, یہ وہ نہیں گن سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی چیز, کتنی قیمتی چیز دی ہے. ایک شخص اگر جا کر ڈپریشن میں آ کے یا کسی طریقے سے اپنی زندگی ختم کر رہا ہے, آج کا نوجوان, آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک وہی وینٹیلیٹر پہ ایک بندہ اس وقت اگر وہ بیمار ہے اللہ نہ کرے تو وہ وہاں پہ نزے کی حالت میں ہے, آپ نے کہیں حال, آپ اس کو کہو وہ کہے گا پوری دنیا دے دو, پوری دنیا بیچ دو لیکن مجھے ایک سانس دے دو. کوئی لا سکتا ہے؟ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کی قیمت تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم یہاں سے انسان چلا جاتا ہے, تب ایک ایک سانس کا پتہ چلے گا یہ کتنی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے ہم کیوں اس زندگی کو تباہ کرتے ہیں؟ کون سا کام ہے, دیکھیے کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے زندگی میں انسان کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتا, لیکن اگر نہ کرے تو یہ اس کی بالکل بس یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ, ابھی فروری آ رہا ہے, ہمارا ریکروٹمنٹ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ, جموں کے اندر بھی, دہلی کے اندر بھی, ممبئی کے اندر بھی ہمارے ساتھ جڑیں. ہمارے ایسے ہزاروں پلیسمنٹ ہیں, ہزاروں پلیٹ فارم ہیں اس وقت. آج میڈیا کا دور ہے, آپ نے کو میں نے پہلے ہی عرض کیا, آج راستے کھلے ہیں. جو آج روزگار نہیں کما سکے گا, آج جو انسان نہیں بن پائے گا, وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ وہ کبھی نہیں بن پائے گا, کیونکہ آج کل تمام وسائل جو ہیں وہ مہیا ہیں ایک انسان کو. تو نوجوانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ قیمتی جوانی, آپ نے یہ قیمتی ٹائم, آپ نے یہ جو آپ کے جو ماں باپ ہیں, جو آپ کے ریلیٹیو ہیں, انہوں نے آپ کو لاکھوں روپے لگا کے پڑھایا ہے, یہ اس کے لیے نہیں پڑھایا کہ کل ان کو دکھ پہنچے, یہ اس لیے پڑھایا کہ آپ آج جا کر ہمارے یہاں ایک چیز بہت بڑی, وہ دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے اندر جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے, وہ احساس کمتری ہمارے اندر کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیے باہر سے ایک مڈل پاس ایک لڑکا آتا ہے, 8 پاس آتا ہے, وہ یہاں پہ آ کے انجینئر کا کام کر رہا ہے, کہیں ہم نے دیکھے. یہاں کا اگر کرے اس کو کیا شرم ہے؟ ہم کرتے نہیں. صرف گاندربل کا نوجوان اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ کہاں پر کرے؟ ہمارا بالکل آفس ہے اور نمبر ہمارا دیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے دے کے رکھا ہوا ہے, وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ.
تو उसके लिए भी कहीं का भी हो, ऑल इंडिया मुल्की लेवल पे हमारा काम चल रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाखों की तादाद में लोग, और जो जिनको मालूम नहीं, इंशाल्लाह आपके इस चैनल की वसात से मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। और साथ साथ एक चीज़ मैं और करना चाहता हूँ अर्ज़, कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं कानूनी लिहाज से वो कानून के भी बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। हालांकि हमने यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर भी देखे कानूनी लेवल पे, उनको भी इन कानून का, इन चीज़ों का मालूम नहीं होता है। अगर में किसी को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, देखो कोर्टों में केस चल रहे हैं, बहुत सारे परेशान होते हैं हमारे यहाँ से और वो दूसरी जगह जा नहीं सकते, उनको हम जो है इमदाद दिलवाते हैं। इसी तरीके से किसी ऑफिस के अंदर आप जाते हैं, अगर कोई ऑफिसर आपका काम नहीं करता है, आप हमें कॉल कीजिए। इसी तरीके से आपको कोई और तरह की परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल है। और दूसरी बात जो आखिरी में ख़ास बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा काम करने का एक तरीका होता है, हर एक इंसान का। हमारा एक ये तरीका है कि हमने जितने भी हेल्पें की हैं किसी के साथ, अब भी बहुत सारे लोग मोहताज होते भी हैं, वो आगे नहीं आते। किस वजह से नहीं आते कि अगर मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ, रुपये 10 उसको देकर साथ में ही आज क्या करते हैं लोग फ़ोटो उठाते हैं। कई लोग ऐसे हमने देखे जो बेचारे इस वजह से बोल भी नहीं पाते। तो हमारा एक है जो है, हमने अल्लाह के लिए करना होता है ये काम। हमने कभी शायद 2-4 चैनल ऐसे आगे थे मीडिया वाले, जम्मू के कुछ हैं, कुछ दिल्ली के, जो हमने लोगों के साथ इमदाद की थी तो वो आ गया था मीडिया में। वरना हम बिल्कुल खुफिया रखते हैं। हमने अगर किसी की मदद करनी चाहते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, हम बिल्कुल भी उसका कोई वीडियो, उसका कोई मतलब ये नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे इस प्लेसमेंट के जो हैं मंशूर बहुत सारे, इंशाल्लाह आगे और भी आपके साथ इसको हम शेयर करेंगे। तो आपकी वसात से इंशाल्लाह मैं नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जुड़िए हमारे साथ, इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकता है हम हर तरीके की इंशाल्लाह इमदाद करेंगे। कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। नाज़रीन ये थे हमारे साथ या कासिम साहब जो ऑल इंडिया प्लेसमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। नाज़रीन आपने उसके ख्यालात जाने, उसके ख्यालात बहुत ही अच्छे। किसी ने क्या खूब कहा, गिरते है शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के मौलवी कासिम साहब ने कर दिखाया। उसने बचपन से ही मेहनत की, आज दूसरों को रोज़गार दे रहा है। अगर ये इंतज़ार करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आज खुद शायद रोता है जॉब के लिए, लेकिन आज माशाल्लाह उसने हिम्मत की और दूसरों को जॉब दे रहे हैं। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ीक, खुदा हाफ़िज़।